बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है शामिल निसाब नज़्म, शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि ये नज़्म मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से लिया गया एक इक़्तिबास है। ये आज हमारा इस नज़्म के हवाले से तीसरा लेक्चर है। आज हम इस नज़्म को एंड करेंगे और मशकी सवालात देखेंगे। बढ़ते हैं नज़्म की जानिब। गुज़श्ता लेक्चर में हमने शहज़ादे का छत पर सोने की ख्वाहिश का इजहार करना और बिस्तर का मंज़र, रात का मंज़र, जहाँ तक शहज़ादे के हुस्न को चाँद ने नज़र लगा दी, इसी से तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम आखिरी जो पिछले लेक्चर में हमने शेर पढ़ा था, हुआ उसके सोने पे आशिक जो माह लगा दी उधर उसने अपनी निगाह, यानी नज़र बद लगा दी शहज़ादे को। इसे आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। वो फूलों की खुशबू, वो सुथरा पलंग, अच्छा नहीं, इसे ऊपर वाला शेर भी, वो मैं उसके कोठे का हाला हुआ, गरज वहाँ का आलम दुबाला हुआ। मह यानी महताब, चाँद, चांदनी रात थी और हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। तो उस चांदनी ने शहज़ादे के उस कोठे का हाला किया हुआ था, अहाता किया हुआ था। यह शहज़ादा जिस छत पर सोया हुआ था उसके गिर्द चांदनी का हाला था। एक शहज़ादे का हुस्न जमाल, फिर शहज़ादे का उस खूबसूरत रात में छत पर सोना, फिर उस रात का मंज़र और उस छत के गिर्द चांदनी का हाला, गरज वहाँ का आलम दुबाला हुआ। ये मिसरा बड़ा आसानी से समझ आ जाता है कि वहाँ पे जो है बड़ा हसीन व जमील मंज़र था और बड़ा आँखों को राहत और मुसरत या फ़रहत बख्शने वाला एक मंज़र था। वो फूलों की खुशबू, वो सुथरा पलंग, जवानी की नींद और वो सोने का ढंग। एक तरफ चांदनी, चांद का हुस्न जमाल, 14वीं रात, फिर उस पर शहज़ादे का हुस्न जमाल, फिर हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई, उसके ऊपर साफ़ सुथरा पलंग कि जिस पर शहज़ादा महवे इस्तराहत था, फिर जवानी की नींद और वो सोने का ढंग। जिस तरह शहज़ादे का हुस्न जमाल बयान किया गया है, बिल्कुल वैसे ही शहज़ादे का जो सोने का अंदाज़ था वो भी बड़ा नफाजत भरा था। फिर जवानी की नींद, जवानी चूँकि बेफ़िक्री का दौर होता है, इसलिए जवानी की नींद भी बड़ी पुरलुत्फ़ और बेफ़िक्री की नींद होती है। तो शहज़ादे का वो जो सोने का मंज़र है वो भी बड़ा हसीन व जमील था। जहाँ तक के चौकी के थे बारीदार, हवा जो चली सो गए एक बार। अच्छा, शहज़ादे के छत पर सोने की जब बादशाह ने इजाज़त दी थी तो उस वक्त ये शर्त आयद की थी कि जितने भी मुहाफ़िज़ होंगे या निगरान होंगे वो हर पल हर घड़ी शहज़ादे की निगरानी करते रहेंगे। क्योंकि शहज़ादा इकलौता वारिस था सल्तनत का, बादशाह का एक ही बेटा था और वो भी बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद हासिल हुआ था। इसलिए सारी ज़िंदगी जो अरसा गुज़रा उसमें मुलाजिम और मुलाजमाएँ और खादिम खादमाएँ जो भी लोग थे और मुहाफ़िज़, उन सबको ये सख्त ताकीद थी कि वो शहज़ादे से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होंगे और हर वक्त शहज़ादे पर नज़र रखेंगे। तो उस रात में भी उनको शहज़ादे की हिफाजत पे मामूर किया गया और हर वक्त शहज़ादे पर नज़र रखने का या निगरानी रखने का कहा था बादशाह ने। लेकिन इत्तफ़ाक
کتنے حسین و جمیل منظر میں جب ہوا چلی تو وہ سب کے سب ایک ہی بار میں سو گئے، یعنی سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اب معاملہ وہی کہ جو اوپر اس نے کہا کہ جی آگے قضا کے و احمق حکیم، یعنی جب برائی آنی ہوتی ہے، برا وقت آنا ہوتا ہے تو اچھوں سے اور بڑے عقل مند اور دانا لوگوں سے نادانی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی وہ محافظ تھے وہ فرض شناس تھے، لیکن فرض شناسی کے باوجود وہ سارے کے سارے سو گئے۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا، یعنی ہر کوئی وہاں پہ محو خواب تھا، ہر کوئی نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا، بس ایک چاند تھا کہ جو جاگ رہا تھا اور وہ شہزادے کے حسن و جمال پر فدا ہو رہا تھا۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ کزارا یعنی بدقسمتی سے۔ اب سب لوگ سو گئے کہ وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا۔ پری کی جب اس شہزادے پہ نظر پڑی، میں نے پھر پچھلے لیکچر میں بھی یہ شعر یاد کیا تھا، آج پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، وہ محمد مشتاق کا شعر کہ وہ سو رہا ہو اور اسے دیکھتا رہوں، مشتاق چاہتی ہے طبیعت کبھی کبھی۔ تو شہزادہ حسن و جمال کا مرقع بڑے خوبصورت انداز میں چاندنی رات میں، 14ویں کی رات، چاند کی 14ویں کی رات اور ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی ہے، اس میں وہ سو رہا تھا۔ ایک پری جو ادھر سے گزری تو اس کی شہزادے پہ نظر پڑ گئی۔ شہزادے پہ نظر کا پڑنا تھا کہ وہ پری دل و جان سے اس شہزادے کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں، لو ایٹ فرسٹ گلانس، یعنی پہلی نظر میں ہی محبت ہو جانا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو وہ دل و جان سے شہزادے پر فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور وہ ہوا سے تخت پہ اپنے گزرے جا رہی تھی تو وہ اپنا تخت ہوا سے اتار کر چھت پر لے آئی، یعنی وہ نیچے اتر آئی۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے جہاں، منور ہے سارا زمین آسماں، یعنی حسن و جمال اس منظر کا ایک لازوال حصہ ہے، حسن و جمال۔ اور یہ منظر نگاری آپ نے پچھلے حصے میں دیکھی بھی ہے۔ اس نے بڑا عجیب اور نرالا منظر دیکھا کہ ایک طرف تو چاند کا حسن ہے اور چاندنی ہے، تو دوسری طرف مکھڑے جیسا چاند جیسے مکھڑے والا شہزادہ محو استراحت ہے، اور پھر وہ شہزادے پہ دل و جان سے فدا بھی ہو چکی ہے، تو اسے زمین آسمان منور، روشن، خوبصورت نظر آنے لگے۔ ویسے بھی جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ شہزادے پہ دل و جان سے نثار ہو گئی تو گویا اسے سارا ماحول ہی منور اور روشن اور حسین و جمیل نظر آنے لگا۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ اچھا، جوت کہتے ہیں روشنی کو، اور سوت ماخذ جو ہوتا ہے چشمے کا، جہاں سے چشمہ ابلتا ہے، جہاں سے چشمے کا آغاز ہوتا ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے، سپرنگ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اسے سوت کہتے ہیں، یعنی چشمے کا ماخذ۔ تو پری بھی بہت حسین و جمیل تھی، شہزادہ بھی حسن و جمال کا پیکر تھا، دونوں کے حسن کی ایک روشنی ہو گئی، گویا یعنی وہ جب چھت پر اتر آئی تو گویا ان کا حسن جو ہے وہ مل گیا، اور اس حسن نے اس سارے منظر کو مزید حسین و جمیل بنا دیا۔ اور دو چشموں کی ایک سوت ہونا، یعنی وہ جو شہزادہ تھا اور وہ پری تھی، وہ گویا دو چشمے تھے حسن و جمال کے، جن کا مرکز یا جن کا منبع جو ہے، ماخذ جو ہے وہ ایک تھا، اور وہ حسن و جمال تھا وہ ماخذ، یعنی حسن و جمال کے سوتے سے پھوٹنے والے دو چشمے، دو وجود، وہ پری اور شہزادہ تھے، جو دونوں اس چھت پر آپس میں مل گئے، یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ۔ اب وہ عشق کی مے میں ڈوب گئی، میں عشق میں سے سرشار ہو گئی شہزادہ پری، اور اس کے دل میں یہ ترنگ سوجھی، یعنی اسے یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کے دل میں امنگ جاگی کہ وہ اس کے پلنگ کو امانت کے طور پر لے چلے یہاں سے، یعنی پرستان لے جائے۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا،
وہاں سے اسے لے اڑی دلربا، وہ جو دلربا حسین و جمیل پری تھی وہ اس شہزادے کا پلنگ اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی. کہاں لے گئی؟ غرض لے گئی یان کی یان میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. شہزادی میں بھول جاتا ہوں، پری جو شہزادے پہ دل و جان سے عاشق ہوئی تھی وہ اس کے پلنگ کو اٹھا کر پرستان میں لے گئی. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. اچھا، اس کے درمیان میں کچھ اور اشعار بھی اصل مثنوی میں تو ہیں لیکن یہاں پہ شامل نصاب نہیں. اب پری کا دل کبھی کبھی تو خوش ہوتا اور کبھی کبھی درد مند ہو جاتا. یعنی کیا وہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. پروین شاکر کا شعر ہے. یعنی پری اس شہزادے کو حاصل کر لینے پہ یا اس کو ساتھ لے جانے پہ خوش بھی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ شہزادہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے گھر کے لیے پریشان ہوگا، تڑپے گا، طلب کرے گا. اس لیے شہزادے کی بے چینی و بے قراری کا سوچ کر وہ درد مند بھی تھی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے زمانے کی جب سے پست و بلند، یعنی زمانے میں جیسے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، نشیب و فراز جیسے انسانی زندگی کا حصہ ہیں، ویسے ہی پری کے دل میں بھی خوشی اور غم دونوں جذبات جو ہیں وہ مل کے چل رہے تھے. خوشی اسے اس بات کی تھی کہ اس نے شہزادے کو حاصل کر لیا، اور درد اس بات کا کہ وہ شہزادے کو اپنوں سے دور لے کر جا رہی تھی. یہاں پہ ہمارے نظم کا جو شامل نصاب حصہ ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کے آگے کی کہانی میں نے آپ کو ساری بیان کر دی تھی کہ وہ شہزادے کو لے کر پرستان میں جاتی ہے، پھر رات میں شہزادہ جو ہے وہ سیر کے لیے نکلتا ہے، پھر شہزادی بدر منیر کو دیکھتا ہے. شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی پری جو اسے محبت کے ساتھ اٹھا کر لے گئی تھی وہ اس کو اندھے کنویں میں پھینکوا دیتی ہے. محبت ایک بڑا عجیب سا جذبہ ہے. ہم نے یہ کتابوں میں بھی پڑھا سنا کہ جی اس میں بڑا عاشق جو ہے وہ پوزیسو ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کسی اور کی طرف دیکھے، جس سے ایک اردو غزل کلاسیکی میں رکیب کا بھی ایک تصور جیسے ہے، تو وہ ایک عاشق کے لیے محبوب کا کسی اور کی طرف مائل ہونا ناقابل برداشت ہوتا ہے. اسی جذبے کے تحت پھر وہ اسے اندھے کنویں میں پھینکوا دیتی ہے. پھر ایک طویل کہانی چلتی رہتی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے پہلے لیکچر میں بیان کیا تھا، اور اینڈ پہ پھر شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ لیکچر ہمارا اس نظم کے حوالے سے یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. سوال آج کے جو مشقی سوالات ہیں، جو ایکسرسائز ہے، اس میں سوال نمبر 4 آپ دیکھ لیں کہ در ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. شب 4 دہ، دن نکل گئے، خلل، دوبالا اور پست و بلند. شب 4 دہ سے تو غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے. غالب نے جو اپنے منہ بولے بیٹے یا لے پالک بیٹے زین العابدین عارف کے لیے مرثیہ کہا تھا، اس میں بڑا خوبصورت شعر تھا ایک کہ تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، کیا ہوتا جو رہتا یہی نقشہ کوئی دن اور. دن نکل گئے یعنی دن گزر گئے، وہ زمانہ گزر گیا. اچھا، مفہوم میں بتا رہا ہوں، میں جملے آپ نے خود بنانے ہیں. خلل پذیر بودر بنا کے می بینی بجز بنائے محبت کے خالی از خلل است. حافظ شیرازی کا شعر ہے. خلل یعنی کسی چیز میں خلل واقع ہونا، خرابی پیدا ہونا. دوبالا یعنی کسی چیز کے حسن و جمال میں اضافہ ہونا. دوبالا کا مطلب اضافہ، دو چند ہو جانا. پست و بلند، نشیب و فراز، اونچ نیچ زندگی کے حالات کی. سوال نمبر 5 اس نظم کے وہ اشعار جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہو. تشبیہ کی تعریف چونکہ آپ جانتے ہیں اور کافی عرصے سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ کام بھی آپ خود ہی کریں گے کہ اس میں سے آپ خود ہی تشبیہات تلاش کریں اس نظم میں سے. نظم میں
جو نظم کا جو ایسا ہم نے پڑھا ہے اس اسے میں آپ جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں وہ مصرع تحریر کریں. اصل چیز جو میں مشق میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ سوال نمبر 6 ہے. سوال نمبر 6 میں کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. اب اس کے دونوں مصرع میں خوش اور درد مند کے الفاظ بھی استعمال ہوئے اور پست و بلند کے الفاظ بھی استعمال. پست اور بلند دو متضاد الفاظ ہیں. اس طرح کے متضاد الفاظ سے کلام میں اثر اور معنی آفرینی پیدا ہوتی ہے. اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. صنعت تضاد جس طرح سے بہت ساری اور ہم نے صنعتیں پڑھی ہیں, آپ نے گزشتہ کلاسز میں بھی پڑھی ہوں گی. صنعت حسن تعلیل ہے, اچھا صنعت تلمی بھی ہم نے پڑھی, صنعت لف و نشر پڑھی. اسی طرح سے ایک صنعت تضاد بھی ہے. کسی ایک شعر میں یا کسی ایک مصرع میں دو متضاد الفاظ کا آنا صنعت تضاد کہلاتا ہے, اور اس سے مصرع میں ایک جان پڑ جاتی ہے یا حسن و جمال کا باعث ہے, انداز بیان میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے صنعت تضاد کا استعمال. آپ نے ایسے 3 اشعار کی مثالیں دینی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نظم میں سے ڈھونڈیں, یقیناً اس نظم میں شاید آپ کو صنعت تضاد کی مثالیں نہ ملیں. آپ اس کے علاوہ کہیں اور پہ صنعت تضاد کی مثالیں ڈھونڈیں اور وہ اس میں بیان کریں. میں آپ کو ایک شعر صنعت تضاد کا سنا دیتا ہوں. آپ یہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ مثالیں ڈھونڈیں. کہ کوئی تضاد جہاں رسم و راہ رکھتا ہے, کوئی تضاد جہاں رسم و راہ رکھتا ہے, سفید جسم بھی سایہ سیاہ رکھتا ہے. اب سفید اور سیاہ یہ دو متضاد الفاظ ہیں اور ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ایک مصرع ہے, وہ اب آتش کی غزل میں تو نہیں ہے لیکن آتش کی زمین میں وہ کہا گیا ہے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو اب زمین اور آسماں یہ دونوں جی متضاد الفاظ ہیں, تو اسے بھی صنعت تضاد کہیں گے. اس جیسی آپ 3 مثالیں, شعری مثالیں یعنی شعر کی صورت میں 3 مثالیں آپ ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیں گے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہوم ورک کی سلائیڈ میں نے وضاحت چونکہ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو سہولت رہے کہ آپ نے کون کون سا کام لکھنا ہے. ہوم ورک کی سلائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. مشق کے سوال نمبر 4, 5 اور 6 کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. وش یو بیسٹ آف لک. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.